बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत गुज़िश्ता 10-15 सालों में आपको बताएं कि एक दायरे के गिर्द सफ़र कर रही है, एक दायरे में पाकिस्तान की सियासत सफ़र कर रही है। माजी की अगर बात करें तो माजी में हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हों, साबिक सदर हों आसिफ अली ज़रदारी अदालतों के चक्कर काटा करते थे, जबकि आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कटहरे में खड़े हैं। माजी की गिरफ्तारियों और मौजूदा गिरफ्तारी में फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुल्क भर में भौंचाल की सी कैफियत है। रियासती इदारों की बात करें तो रियासती मामला तकरीबन जमूद का शिकार हैं। गुज़िश्ता 4 रोज़ से इंटरनेट सोशल मीडिया सर्विस बंद है। मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद पंजाब, केपी और इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात है। इस सारी सूरत हाल से पाकिस्तानी अवाम परेशान है, जिसके ख्वाब टूट रहे हैं। पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि वो एक पुरान पाकिस्तान को देखें, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो हैं मुज़ाकरात के ज़रिए, अमन के ज़रिए आगे बढ़ने का रास्ता लेकर चलें, लेकिन जो सूरत हाल है उसने सभी को परेशान कर रखा है। बहरहाल जो गिरफ्तारी हुई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पर आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को मुल्क भर में दर्ज किसी भी मुकदमे में पीर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म सामने आया। इसके साथ ही अलकादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते के लिए उन्हें अबूरी जमानत भी मिल गई। विफाकी दारुल हुकूमत में दर्ज किसी भी मुकदमे में 17 मई तक गिरफ्तारी उनकी रोक दी गई है। अदालत का यह भी कहना है कि जिस मुकदमे का इल्म ना हो उसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गिरफ्तार ना किया जाए। तो इस तरह से कुछ रिलीफ जो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अदालत की जानिब से मिला, और अदालत ने जो तमाम तर कार्रवाई की वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए की, आइन और कानून के मुताबिक की। और अदालत ने सिर्फ और सिर्फ अगर सवाल उठाया तो वो गिरफ्तारी के तरीक़ेकार पर सवाल उठाया। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब ने इस चीज़ को कंडेम किया जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ इसकी 1 साल की तारीख़ है। उन्होंने अपने ऊपर कातिलाना हमलों का भी जिक्र किया, कहा कि इनका भी तहकीकात होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया तो पता चला कि बाहर क्या हो रहा है और मैं इसका ज़िम्मेदार कैसे हूँ, क्योंकि पीडीएम हुकूमत की जानिब से ये जो तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई हैं इसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर लगाया जा रहा है। अदालती जो फैसले आ रहे हैं हुकूमत उस पर भी तनकीद कर रही है। कल भी हुकूमत ने तनकीद की और आज भी हुकूमत ने तनकीद का सिलसिला शुरू रखा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट का रिलीफ किसी एनआरओ से कम नहीं है। और अगर हम बात करें मौलाना फजल रहमान की, तो जी मौलाना फजल रहमान ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने आज फैसला कर लिया कि अब सुप्रीम कोर्ट के रवैये के खिलाफ एहतजाज होगा। पीर वाले दिन उन्होंने कहा कि पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने यह भी क्लियर किया कि ये पुरअमन एहतजाज होगा, इसमें कोई इंतशार नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस खदशे का भी इज़हार किया कि अगर कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का हाथ हो सकता है, वही मुलविस होंगे इस तरह की कार्रवाइयों में। हुकूमत की जानिब से ये पुरअमन एहतजाज होगा। तो इस बार हम देखेंगे कि हुकूमत वक्त जो है वो एहतजाज करेगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर। मुल्की मामलात जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं इस पर भी हमने बात करनी है, लेकिन उससे पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किन खदशात का इजहार किया, उन्होंने आज क्या गुफ्तगू की, अपने नाज़रीन को वो भी दिखाते हैं। सियासतदानों का ये पैदा करदा अदम सियासी इस्तेहकाम, ये जो किस तरह से कम होगा, किस तरह से मामलात एक बार फिर मुज़ाकरात की ट्रैक पर आएंगे, इस पर हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ हुकूमत जो एमरजेंसी की बातों से इनकारी भी है, लेकिन उसके बावजूद सरगोशियों में जो एमरजेंसी की बातें हो रही हैं उनकी क्या सच्चाई है, और अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल बनती है तो उसके क्या नुकसान उठाना पड़ेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को, इस रियासत को। अपने प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो गुज़िश्ता दिनों होता रहा, जो कुछ आज हो रहा है, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद है, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आपके जानिब आते हैं, आपसे कुछ हकायक जानते हैं। ये तमाम तर जो सूरत हाल हम अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं,
एक जमात के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद जो मुल्क के जो सूरत हाल बनती है वो आवाम के सामने, फिर दूसरी तरफ हम हुकूमत को भी देखते हैं कि एक के बाद एक वज़ीर और ख़ुद जो है मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जिस तरह से इदारों को टारगेट करते हैं, इदारों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ये जो सब सियासत में हो रहा है, उसके बाद आप समझते हैं कि मामलात बिल्कुल दुरुस्त समत में जा रहे हैं, सब ठीक है? देखिए, मैं सिर्फ आपको एक कोड करना चाहता हूं कि इब्ने खल्दून जो था उसको ज़रा, अगर उसने किताब लिखी थी मुकदमा, अगर उसका जायज़ा लिया जाए, फिर उसके हवाले से जो उसने किताब लिखी उसमें वो ये कहते हैं हमें अंधी मोहब्बत और अंधी नफ़रत से निकलकर हमें अक़ल से, हमें जो है वो अहले फ़िक्र से रहनुमाई लेनी चाहिए और हमें मुस्बत रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और इस पर फिर किताब भी लिखी मिस्र के एक बड़े मुफक्किर थे डॉक्टर ताहा हुसैन, वो किताब लिखते, फिर उसका तर्जमा भी किया सुलेमान नदवी ने 1940 में। वो अगर किताब पढ़ें, उर्दू में तर्जमा है, तो वो ये लिखते हैं जो ये इब्ने खल्दून थे, ये बादशाहों के दरबारों में उनके खुशामद से लेकर उनके तमाम तर मामलात का जायज़ा लेते थे। और एक जगह पे ऐसे आया कि उन्होंने स्टैंड लिया, जब अमीर तैमूर का ज़माना था उस पर किसी वक्त पे स्टैंड लिया, तो उन्होंने उस बात पर स्टैंड लिया कि हमें अंधी नफ़रत की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें अंधी मोहब्बत की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, हमें वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए जिससे तमाम जो है वो मामलात मुस्बत अंदाज में हों। तो मेरे ख्याल में अभी जो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, कोई अंधी मोहब्बत की तरफ चलता चला जा रहा है, कोई अंधी नफ़रत की तरफ चलता चला जा रहा है। तो इस मौका पर हमें मुज़ाकरात के लिए, जो आपने अपने इंट्रो में भी ये बात कही, तो हमें मुज़ाकरात के टेबल पर लाने के लिए अहले फ़िक्र को तलाश करना चाहिए, जो अक़ल रखते हों, जो सोच रखते हों मुस्बत अंदाज के लिए, जो मुल्क को चलाने के लिए, जो मुल्क के खैर ख्वाह हों। हमें उन चीज़ों से निकल कर तमाम पार्टीज़ को हमें एक टेबल पर लाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानत या उनको कोई टाइम मिला है, तो वो भी एक मुस्बत रास्ते की तरफ जाए, बजाय कि हम इंतशार की तरफ जाएं, जो हमने गुज़श्ता 4-5 दिन होते देखा। वो किसी से ढका हुआ, ढका छुपा तो नहीं है, बल्कि अगर रियासत के खिलाफ या रियासत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, अदारों के खिलाफ अगर मैं भी कोई ऐसी बात करूं और मैं भी कोई ऐसा कदम उठाऊं या इनके इमलाक को नुकसान पहुंचाऊं, तो मेरे ख्याल में मेरे खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। और यही रास्ता अगर मैं अपने से शुरू करूं, तो कोई भी ऐसा शख्स हो जो अदारों के खिलाफ हो, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, ऐसे शख्स को माफी नहीं, ऐसे शख्स को कानून के दायरे कार में रहते हुए जो है वो सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, 9 तारीख को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। मैं सिर्फ 2-3 खबरें आपके सामने रखता हूं, वो खुद आप जोड़ें कि उससे क्या निकलता है। 9 तारीख को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है और 10 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ समेत 16 मुल्ज़मान को बेगुनाह करार दे दिया जाता है। यानी 7 अरब 32 करोड़ रुपए का इमरान खान साहब ने जो उनके दौर में मुकदमा बनाया था, उसमें उनको बेगुनाह करार दे दिया जाता है। और 10 मई को ही सानिया मॉडल टाउन का जो है वो, उसमें भी पेशरफ्त होती है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत जो है वो मुश्ताक सुखेरा साबिक IG पंजाब में 4 मुल्ज़मान को बरी कर देते हैं। और फिर इन्हीं दिनों में कौमी असम्बली में तौहीन पार्लियामेंट बिल भी पेश किया जाता है। अब आप सुनने वाले और आप खुद जो है वो नुक्तों को जोड़ें तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। हमारे नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाकी पैनलिस्ट की तरफ भी हमने बढ़ना है, लेकिन इस वक्त अदालत में क्या कुछ हो रहा है, ताज़ा तरीन अपडेट आमिर से ले लेते हैं। आमिर, बताइएगा, इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुझे जो है वो लिख कर दिया जाए, ये ना हो कि मैं बाहर जाऊं और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर ले। आज की दिन भर अदालती कार्रवाई के हवाले से भी बताइएगा और इस वक्त क्या सूरत हाल है उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त भी तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर जो जमानती मचलके हैं जो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं वो जमा करवाए जाएंगे और फिर कोर्ट की रोपकार जारी होगी, जो उनके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अगर कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा उनसे रुजू करता है या गिरफ्तारी की कोशिश करता है, तो वो अदालत का वो ऑर्डर और वो जो उनके जमानती बचलके जमा होने के बाद जो रोपकार होती है वो पेश करके उन किसी भी गिरफ्तारी से रोक सकते हैं किसी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे को। मजमूई तौर के ऊपर आज तमाम तर प्रोसीडिंग्स में सबसे पहले इमरान खान की जो दरख्वास्त थी वो
القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹ سے متعلق تھی، جو نیب نے انکوائری انیشیٹ کی اور پھر اس کو انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا. اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ان کی باقاعدہ طور کے اوپر 2 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کی. اس کے بعد پھر جو ایک ممبر بینچ تھا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا، اسی میں انہوں نے استدعا کی کہ ان کو گرفتاری کا خدشہ ہے، کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا. تو اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو تمام مقدمات میں گرفتار کرنے سے روک دیا. پھر اس کے بعد یہ معاملہ آیا کہ دوسرے شہروں میں جو لاہور میں مقدمات ہیں، 4 مقدمات ہیں، جس میں ایک ذل شاہ قتل کیس تھا، اس میں ان کا خدشہ تھا کہ لاہور پولیس نے گرفتار کرنے اسلام آباد آئی ہے، اور پھر ساتھ میں 3 دہشت گردی کے مقدمات تھے. ان 4 مقدمات میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی حفاظتی ضمانت 10 روز کے لیے منظور کی اور 50,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا. اور پھر اس کے بعد عمران خان اس سماعت کے اختتام پر خود روسٹم پر آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ان کی جان کو بھی خطرات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو آزادی ہے اس کو بھی خطرات ہیں، رائٹ آف لبرٹی جو ہے اس کو بھی خطرہ ہے، کہ کیونکہ وزیر داخلہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہر صورت عمران خان کی اگر ضمانتیں منظور بھی ہو جاتی ہیں پھر بھی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا کسی اور مقدمے میں، جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ کسی بھی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے اس وقت تک، پیر کی صبح تک، جب تک وہ متعلقہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ نہیں جاتے. لہٰذا ان کو یہ حفاظتی ضمانت. اور جو صبح سے رینجرز کی ڈپلائمنٹ تھی اور عمران خان صاحب ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں بھی جاتے تھے، رینجرز کے حصار میں جاتے تھے، تو بڑی جو تعداد تھی رینجر اہلکاروں کی، اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ کیا رینجرز اہلکار وہاں پر موجود ہیں؟ پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے؟ کیونکہ اب تو ہو گیا کہ کسی بھی مقدمے میں وہ گرفتاری نہیں ہونی، تو اب اگر وہاں پر سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں صرف ان کی حفاظت کے لیے موجود ہیں؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح طور کے اوپر اسلام آباد پولیس کو بھی اور انتظامیہ کو بھی یہ کہا تھا کہ عمران خان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا اسلام آباد پولیس کی ذمہ داری ہے، اور بینگ اے فارمر پرائم منسٹر ان کے جو پروٹوکولز ہیں اور جو ان کا حق ہے قانون کے مطابق سیکیورٹی کا، وہ انہیں ہر صورت فراہم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آج ہر صورت آرڈر کیا. اس وقت بھی رینجرز کی بھاری نفری تعینات ہے، سیکیورٹی پر مامور ہے، وہ سیکیورٹی حصار جو بنایا گیا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد پولیس کے بھی جوان موجود ہیں. اور اس حوالے سے اسلام آباد پولیس کے حکام سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کی سیکیورٹی جب تک ان کو یہاں سے عدالت کے آرڈرز نہیں مل جاتے تحریری طور کے اوپر، اور اس کے بعد ان عدالت کے آرڈرز کی روشنی میں ہم انہیں سیکیور کر کے یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی جان کو خطرات بھی لاحق ہیں. لہٰذا اسی مقصد کے لیے اس وقت بھی وہاں پر فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات. تو عامر، آپ بتا رہے ہیں کہ گرفتاری کے لیے نہیں بلکہ سابق وزیر اعظم کی جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے یہاں پر پولیس ڈپلائڈ کی گئی ہے، پولیس یہاں پر موجود ہے. آج آپ نے تمام دن عدالتی کارروائی جو ہے وہ اس پر اپڈیٹ کیا. یہ بتائیے گا کہ صبح سے لے کر اب تک کی جو صورتحال بنی ہے، اس کے بعد کل کا کیا منظرنامہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ سے کچھ دیر بعد کا کب تک تحریری حکم مل جائے گا عمران خان صاحب کو، اور وہ جب جائیں گے یہاں سے عدالت سے روانہ ہوں گے تو تب تو کوئی ایسی ان یوزول سچویشن پیدا نہیں ہو سکتی؟ کیا حکومت اس کے لیے بھی آپ کو تیار نظر آ رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا حکومت کی طرف سے بھی؟ دیکھیے، حکومت میکسیمم کیا کر سکتی ہے، کسی نئے قانون یا کسی دوسرے ادارے سے گرفتار کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، لیکن جو آخری آرڈر اوپن کورٹ میں سنایا جسٹس طارق محمود جہانگیری نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ملک بھر میں ہر مقدمے میں حفاظتی تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں، اور عدالت آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے تیار ہے. آپ جب تک لاہور نہیں پہنچ جاتے اور پیر کی صبح تک آپ کو بھرپور پروٹیکشن دی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے نمائندہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے، دن بھر کے عدالتی کارروائی سے اپڈیٹ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اب بھی سابق وزیر اعظم انتظار میں ہیں کہ انہیں تحریری حکم نامہ ملے جس کے بعد وہ روانہ ہوں، کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ اس کے باوجود پولیس جو ہے انہیں گرفتار کر سکتی ہے. سعد رسول صاحب، آپ کی جانب باتیں قانونی معاملہ ہے، عمران خان صاحب بھی منتظر ہیں تحریری حکم نامے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی گنجائش بچتی ہے حکومت کے پاس، ایسی سچویشن بن سکتی ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم کو، عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں؟ دیکھیے، آپ نے جو میرے سے سوال پوچھا اس کے 2 مختلف جواب ہیں. کیا قانون میں کوئی ایسی گنجائش بنتی ہے جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ کو کسی مقدمے کے اندر گرفتار نہیں کیا جائے گا جب تک آپ لاہور ہائی کورٹ ٹیوزڈے کو نہیں پیش ہو جاتے، تو قانون میں تو اب اس کی گنجائش اور کوئی نہیں بنتی ایکسیپٹ یہ کہ جس کو بھی اس سے خلش ہے وہ اس آرڈر کے خلاف اپیل فائل کرے، اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کروا دے. جب تک یہ آرڈر ان فیلڈ ہے ہم سب اس کے پابند ہیں.
ہاں کیا پریکٹیکلی کوئی گنجائش بنتی ہے؟ تو میں آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ آرڈر جسٹس بہت ہی فاضل جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بینچ کا آرڈر ہے. ہمارے سامنے سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کا ایک آرڈر بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ فلاں تاریخ کے اندر آپ الیکشن کروا دیں. تو آرڈر کا موجود ہونا اس عمل کے ہونے کی گارنٹی نہیں ہے پاکستان کے اندر. اس بات کی دلیل ہمیں سپریم کورٹ کے آرڈر سے ملی کہ کیا قانون میں گنجائش ہے؟ تو نہیں، قانون میں گنجائش نہیں. کیا اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی یہ کام ہو سکتا ہے؟ تو بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے جس طرح کہا یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ایک ڈویژن بینچ کا آرڈر ہے جہاں پہ 3 ممبر سپریم کورٹ کے بیٹھے تھے. اس آرڈر کو بھی اگر حکومت نے نہیں مانا تو باقی سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں بصد احترام، اور آپ اگر مجھے 1 منٹ دیں تو میں بصد احترام ایک تو چھوٹی چھوٹی گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی یہ کہ جس کسی نے بھی یہ ایڈوائس دی کہ پچھلے 48 گھنٹے کے اندر جو ہوا اس ملک کے اندر، جتنے افسوسناک واقعات پیش ہوئے، جیسی لائنز پچھلے 70-75 سال میں کراس نہیں ہوئی تھیں جو پچھلے 48 گھنٹے میں کراس ہوئی، وہ جس نوعیت سے وہ لائنز کراس ہوئیں، میں تو بصد احترام کہوں کہ جس کسی نے بھی ایڈوائس دی تھی، اور اس سارے پروسیس کے بعد بائی دا وے عمران خان صاحب اب رہا بھی ہیں اور پہلے سے زیادہ محفوظ ہیں اریسٹ سے. 48 گھنٹے پہلے تو پھر کچھ پاسبلٹیز تھیں، اس وقت قانون کو وائلیٹ کیے بغیر کوئی پاسبلٹی نہیں ان کو گرفتار کرنے کی. تو جس شخص نے بھی یہ ایڈوائس دی کہ یہ کرنا چاہیے ہمیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیتے ہیں، اس سے 48 گھنٹے بعد واپس بلا کے پوچھنا چاہیے کہ ذرا صاحب سمجھا دیجئے کہ اچیو کیا ہوا. عمران خان صاحب رہا کے رہا رہے، ہو سکتا ہے انلیس کہ کچھ نفیریس ان کے ساتھ اندر ہو گیا ہو، وہ رہا کے رہا رہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہو گئیں جو اس ملک میں کبھی پہلے نہیں ہوئی تھیں، اور اس تمام چیز کا پاکستان کو نقصان ہوا. میں اس میں سے 3 بنیادی یا 2 یا 3 بنیادی کنکلوژنز پچھلے 48 گھنٹے کے ڈرا کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کو کنڈون نہیں کر سکتا جس طرح کا جلاؤ گراؤ کیا گیا 2 راتیں پہلے. لیکن بطور ریاست، بطور حکومت ایک لیسن کلیئر ہو گیا کہ عوام میں غصہ ہے. وہ غصہ اس حکومت کا ہو سکتا ہے نہ ہو، اس ریاست کا نہ ہو، اس فیصلے کا نہ ہو، اس عدالت کا نہ ہو. وہ غصہ پچھلے 41 سال کا، غریبی کا، تعلیم کی نہ ہونے کا، بیماری کا، مفلسی کا، ان امپلائمنٹ کا جو غصہ پچھلے 41 سال سے اکٹھا ہوا ہے قوم میں، وہ بہت زیادہ ہے. اور اس بات کی ہمیں دلیل ملی اس 48 گھنٹے میں کہ اس کو ہمیں سپارک نہیں کرنا چاہیے. دوسری جو بات ہمیں پتہ چلی کہ سسٹم ہمارا، سوری میں ایک منٹ اور لوں گا عدیل کی اور آپ کی اجازت سے. ہمارا جو سسٹم ہے جو 48 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب کو شیشے توڑنے والے اریسٹ کو لیگل کہہ رہا تھا، وہ سسٹم 48 گھنٹے کے بعد کہہ رہا ہے کہ جی آپ آئندہ بھی کوئی کام کر دیں گے تو آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کو نہیں پکڑیں گے. یہ کس نوعیت کا سسٹم ہے؟ اس 48 گھنٹے میں سسٹم کی کریڈیبلٹی سے کچھ اعتبار اٹھا. اور آخری بات ایک جملہ، اور میں اس میں بہت کم بات کروں گا. کچھ چیزوں کا ہمارے ملک میں بھرم ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. جس طرح ایک فیملی میں ہوتا ہے کہ والد کا کچھ بھرم ہوتا ہے، ہماری ریاست کی کچھ پرائمل ریالٹیز ہیں جن کا کچھ بھرم ہے. میری دعا یہ ہے کہ پچھلے 48 گھنٹے میں اس بھرم کو جہاں شیک کیا گیا، اللہ کرے کہ ان لوگوں سے ایڈوائس لینی بند کی جائے جنہوں نے ان کو شیک کیا، اور آگے کے لیے کوئی اس طرح کا کام کیا جائے کہ ریاست کی پرائمل ریالٹیز کا بھرم جو ہے وہ عوام میں مستحکم ہو. جی صادر رسول صاحب آپ کا کمنٹ آ گیا. عدیل بڑائی صاحب آپ کے جانب بڑھتے ہیں. دن بھر آپ نے بھی سارے معاملے پر نظر رکھی اور صادر رسول صاحب کی جو رائے سامنے آئی کہ اس سے پہلے بھی ایک عدالتی آرڈر موجود ہے انتخابات کا، حکومت ابھی بھی اس پر بھی عمل درآمد کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، تو اس کے بعد آپ کو حکومت ابھی کس موڈ میں نظر آ رہی ہے؟ کیا کرنے جا رہی ہے حکومت؟ کیا گرفتار پھر سے کر لے گی سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو؟
دیکھیں عدالتی فیصلوں نے حکومت کو بے بس کر دیا ہے، حکومت پریشان ہے، حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہے، ایک نہیں دو تین نشستیں آج ہوئی ہیں، 2 نشستیں کابینہ کے فورم پہ ہوئی ہیں، 1 نشست پی ڈی ایم کے فورم پہ ہوئی ہے، لیکن کچھ بن نہیں پا رہا۔ اور مجھے تو اب معاملات یہ جو ریڈ لائن تو چلیں کراس ہو گئی پچھلے 48 گھنٹوں میں، لیکن معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، اور بہت سے معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی آج کورٹ روم میں بیٹھ کے کچھ ایسی گفتگو کی ہے، اگرچہ وہ اس طرح سے میڈیا پر تو نہیں آئی، لیکن ان کے کچھ کلپس انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے جس انداز میں بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے لیڈر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے، جس طرح انہوں نے بہت سے اب تک دیکھیں انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، گریز کا مظاہرہ کیا، لیکن اب آ کر پبلک پلس یا پاپولیرٹی یا یہ دیکھنا کہ مجھے تو عدالتوں سے ریلیف ایک کے بعد ایک ریلیف مل رہا ہے، اور جس طرح سے معاملات جس نہج پہ پہنچائے جا رہے ہیں، اس کا مستقبل کو اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اور اس میں ایسے اب نہیں ہوگا کہ مذاکرات ہو جائیں گے، انگیجمنٹ شروع ہو جائیں گی، چلیں جی چھوڑیں بیٹھیں معاملات ٹھیک کرتے ہیں جی، الیکشن کی طرف جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کافی تاخیر ہو گئی ہے، اور اس میں ان چیزوں کو اسیس کیا جا رہا ہے کہ یہ عدالتی فیصلے تو چلے آگے، ظاہر ہے عدالتی فیصلوں کی ریٹ، ریاست کی ریٹ، حکومت کی ریٹ یہ برقرار رکھنی ہے، لیکن معاملات خراب ہو چکے ہیں اور کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ جہاں تک معاملہ عمران خان صاحب کے کیسز کا، دیکھیں یہ کیسز تو ٹھیک ہے، جو میرٹ پہ ہے عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن خان عدیل جو صاحب آپ نے کو کہا اگر کہ کل بات حکومت نہیں ملتی ہوگی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سعد رسول صاحب بات چیت والے سارے جو چیپٹر ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جانب سے کلوز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، کس جانب سے؟ اور حکومتی اینڈ پہ یا حالات تحریک انصاف کی درست، طرف سے؟ حالات لیکن اب آگے، اب جب بات چیت نہیں ہوگی، درست بند ہوئے، لیکن اب آگے پھر ہوگا کیا اگر بات چیت نہیں کریں گے؟ اور درست ہے وجہ بھی شاید بنتی ہو کہ بات چیت اب یہاں سے آگے نہیں ہو سکتی، لیکن پھر ملک آگے کیسے جائے گا؟ ہوگا کیا؟ پلان کیا ہے؟ آپشن بی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں جب اناؤں کی جنگ اس جگہ پہنچا دی گئی، اس میں پہلے اسیس نہیں کیا گیا، اب بھی فریقین جو ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، سیاسی قیادت کو دیکھنا ہوگا، اب بھی وہ نہیں یہ دیکھ رہے، معاملات جو ہے نا اپنے سیاسی کھیل میں بہت زیادہ، وہ جو آپ نے بات بڑی اچھی کی، وہ جو بھرم تھا نا گھر کے بڑے کا، یہ سیاستدانوں نے بڑا نقصان پہنچا دیا، وہ بھرم نہیں ٹوٹنا چاہیے، وہ بھرم توڑنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی، اور حالات آگے، میں اس پہ کوئی زیادہ بات کرنا نہیں چاہ رہا، مایوس کن صورتحال ہے، یعنی عمران خان صاحب کو آج کمرہ عدالت میں بیٹھ کے جو انہوں نے انٹرنیشنل عدیل میڈیا صرف سے یہ وضاحت عدیل کیجیے بڑائی گا، صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ زیادہ بات نہیں کرنے جا رہے، بریک آ رہی ہے۔ سعد رسول صاحب مجھے پتہ ہے آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں، آپ کی جانب بھی آئیں گے، ایک بریک آ رہی ہے، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی لیگل ٹیم کے حوالے کر دیا ہے۔ عمران خان کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ تحریری فیصلہ دیں تاکہ جو گرفتاری کا خدشہ ہے اسے بچا جا سکے۔ بہرحال حکومت نے جو سپریم کورٹ سے فیصلے آئے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، جس سے آگاہ مولانا فضل الرحمان نے کیا کہ جناب پیر کے روز سپریم کورٹ کے باہر بہت بڑا انہوں نے کہا کہ احتجاج کیا جائے گا، مگر ان کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ جو احتجاج ہے یہ پرامن احتجاج ہوگا۔ حسن، کیا یہ ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی حکومت وقت جو ہے وہ اپنے کسی ادارے کے خلاف جو ہے احتجاج کرے گی، اس کے فیصلے چونکہ وہ نہیں مانتی، یا پھر یہ کہیں کہ وہ جو چاہ رہی تھی اس طرح کے فیصلے نہیں آئے، تو حکومت وقت کا بنتا ہے احتجاج کرنا، یا پھر احتجاج جمہوریت میں سب کا حق ہے تو حکومت بھی کر سکتی ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں احتجاج کے حوالے سے اب کیا کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کے لیے تو ایک چیلنج ہی ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کیا جو ہے کہاں سے افراد لے کر آتے ہیں۔ البتہ جو میری اطلاع یہ ہے کہ شاید انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ٹاسک دیا ہے کہ وہاں پہ بندے اکٹھے کیے جائیں اور ایسا جو ہے معاملہ رکھا جائے، لیکن
بہتر ہوتا کہ احتجاج کرنے کی بجائے وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے، کوئی اچھا وکیل لے کر آتے. جس طرح جب نواز شریف صاحب کا کیس چلا تو اس ٹائم جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ خواجہ حارث صاحب کو انہوں نے لے رکھا تھا، ان کی خدمات لی گئی تھی. اس میں نو ڈاؤٹ کہ بڑے پروفیشنل اور بڑے دبنگ اور بڑے زبردست قسم کے وکیل ہیں. اس طرح کے پائے کے وکیل اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. اسی طرح کے وکیل وہ وکالت کے ذریعے عدالت میں آتے، باقاعدہ اپنی سیاسی جنگ کے ساتھ ساتھ اپنی قانونی جنگی جو ہے وہ سچویشن مضبوط کرتے، اپنے وکیل کے ذریعے معاملات کو عدالت میں لے کر جاتے. یہ احتجاج کرنا باہر ایک نئی روایت بھی جو ہے اس ہم دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، نئی سے نئی روایت ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ بھی چیلنج ہوگا کہ وہ آئی جی اسلام آباد جو دفعہ 144 نافذ کر رہے تھے تو کیا وہ اگر سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرتے ہیں اور وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے یا اصل نہیں، اتنے بڑے سٹینڈرڈز اور پھر کیا 144 اس ٹائم یہ لگائیں گے، اور کیا دفعہ 144 اس ٹائم تک بھی جو ہے وہ عمل درآمد رہے گی، اور کیا کمشنر صاحب جو ہیں وہ اپنے سٹاف کو کہیں گے کہ وہاں ٹھیک ہے حسن، باقی میں وہ تمام سوالات ہیں بالکل جو جنم لیتے ہیں کہ آلریڈی دفعہ 144 نافذ ہے تو کس طرح سے حکومت احتجاج کرے گی. حسن ایک اور معاملہ ہے ایمرجنسی کا، اس کی جو سرگوشیاں چل رہی ہیں، حکومت ڈینائی تو کر رہی ہے لیکن کیا کوئی اس طرح کا سٹیپ حکومت لے سکتی ہے؟ دیکھیں جب یہ حکومت آئی تھی تو دو بیانیے تھے جو ہم نے سنے اور آپ نے بھی سنے، سعد رسول صاحب تو بھائی کئی دفعہ سن بیٹھے ہیں. نمبر ایک تو یہ تھا کہ کارکردگی ہم دکھائیں گے، کارکردگی سے محروم ہے، صفر بٹا بالکل صفر ہے، ہمیں کہیں پہ وہ انڈا بٹا پراٹھا کہتے ہیں کیا ہمیں تو کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو والا بھی معاملہ ختم ہو گیا. تو جب سے آئے تھے پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمرجنسی لگا دیں گے، ایکسٹینشن آگے لے جائیں گے. تو آج تک یہی سچویشن ہوتی چلی جا رہی ہے. آج کی جو کابینہ کے اجلاس میں 65% 65% نے ایمرجنسی کی مخالفت کی ہے، اور پھر قانونی معاملات بھی تو ہے نا. بالکل ایمرجنسی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ 65% جو ہے مخالفت ہی اس سامنے آئی ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں. عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، ذرا اس سیگمنٹ میں ہم کوئک چل رہے ہیں. پہلا معاملہ یہ کہ جو احتجاج کا فیصلہ حکومت نے کیا ہے، کیا یہ حکومت کے پاس واحد آپشن تھی اور یہ درست آپشن ہے حکومت کی؟ پھر دوسرا ایمرجنسی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو پاکستان کو کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ایمرجنسی جو ہے نا دو قسم کی ہے. ایک ایمرجنسی وہ ہے جو آئین میں لکھی ہوئی ہے، جو صدر پاکستان نے ایک ایمرجنسی ہے، ایک ایمرجنسی اگر وہ وہ اگر صدر مملکت نے جو ایمرجنسی لگانی ہوتی ہے وہ صدر کا مطمئن ہونا ضروری ہے کہ معاملات نہیں چل پا رہے، اور اس کے بعد وہ ایمرجنسی اور طرح کی ایمرجنسی ہے. جس ایمرجنسی کی بڑی خواہشات پائی جاتی ہیں نا، وہ ایمرجنسی پھر وہ ایمرجنسی ہوتی ہے جو پھر جس کے بعد پھر سب کچھ جو ہے وہ مخصوص ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو پاورز ہیں وہ ایمرجنسی نہیں لگ رہی. اور دوسری ایمرجنسی جو ہے اس کے حوالے سے انڈر ڈسکشن ضرور یہ انڈر کنسیڈریشن آیا، اور اس میں اتنی رکاوٹیں ہیں، اور اس میں صدر والا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کی وجہ سے پھر کچھ لوگوں کی رائے ضرور تھی، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ اس آپشن پہ نہیں جانا. ٹھیک ہے. اچھا عدیل، جو دوسرا معاملہ ہے احتجاج کا، کیا یہ کوئی پہلی بار ہوگا کہ حکومت وقت جو ہے اپنے کسی ادارے کے خلاف، سپریم ادارے کے خلاف احتجاج کرے گی؟ کیا ایسی کوئی نظیر ماضی میں بھی ہمیں ملتی ہے؟ میں نے تو زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے کہ کوئی حکومت احتجاج کرنے جا رہی ہے. حکومت کا کام تو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، حکومت کا کام تو کارکردگی دکھانا ہوتا ہے. احتجاج کرنا تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے، اور اس احتجاج کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا. کیا کریں گے؟ شارع دستور پہ عمران خان کی وجہ سے، یعنی اس سے پہلے جب یہ حکومت میں ہوتے تھے تو عمران خان احتجاج کر رہے ہوتے تھے ان سڑکوں میں. جب 126 دن کا دھرنا آیا تھا، عمران خان اس لیول پہ لے گئے ہیں ان کو کہ اب یہ حکومت میں ہوتے ہوئے اسی شارع دستور پر عمران خان اور اس سارے معاملے پہ احتجاج کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان کی بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے جی. سعد رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے. دو قانونی معاملات آپ کے سامنے کہ ایک تو حکومتی احتجاج، کیا حکومت وقت جو ہے وہ جمہوریت میں اپنے کسی ادارے کے خلاف احتجاج کر سکتی ہے اس بنیاد پر کہ اس کے فیصلے سے وہ متفق نہیں؟ اور دوسرا سوال، اس وقت دفعہ 144 نافذ ہے، پھر کیا طریقہ کار ہوگا حکومت کے احتجاج کا؟ اس سے پہلے اس دفعہ کو کس طرح سے حکومت ختم کر دے گی، کیا کرے گی؟ دیکھیے یہ دونوں بڑے ضروری لیگل سوال ہیں، لیکن اس سے پہلے میں عدیل صاحب کی جو انہوں نے 232 کو ایفیکٹولی انٹرپریٹ کیا ایمرجنسی کا، اس کے اندر ایک بات ایڈ کرتا چلوں. اس وقت جو بھی ایمرجنسی لگانا چاہتا ہے حکومت کے اندر، انٹیریئر منسٹر صاحب سے اگر پوچھ لیا جائے تو ان کو دو طرف سے ایفیکٹولی اپوزیشن کا سامنا ہے، ایک عمران خان سے اور ایک کچھ سپریم کورٹ کے فیصلوں سے. اور اگر پوچھا جائے
تو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بہت زیادہ کانسٹیٹیوشنل ریاستی بھار ہے ان پہ. وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات کسی طریقے ختم ہو جائے. اگر وہ اپنے مہربانی کر کے کسی مناسب لیگل ایڈوائزر سے پوچھ لیں رانا ثناء اللہ صاحب, تو وہ انہیں بتائیں گے کہ جب 232 کے اندر ایمرجنسی لگتی ہے تو اس میں سپریم کورٹ کی پاور ریٹ جورسڈکشن کی سسپینڈ نہیں ہوتی. اور آپ کسی کو اگر یاد ہو تو 3 نومبر کی رات جب مشرف صاحب نے اپنی سیکنڈ ایمرجنسی لگائی تھی, اس وقت اسی رات کو بیٹھ کے ایک سپریم کورٹ کے 8 ممبر بینچ نے یا پتہ نہیں 9 ممبر بینچ نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا, کیونکہ ایمرجنسی کے اندر عدالت کی ریٹ جورسڈکشن سپریم کورٹ کی خاص طور پہ وہ اس طرح سسپینڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی تو میرا نہیں خیال کہ ایمرجنسی لگانے سے بھی ان کا پولیٹیکل آبجیکٹو ٹھیک ہے, ان کا پولیٹیکل آبجیکٹو نہیں اچیو ہوگا. جو دوسری 144 بات آپ نے کی, سوری جی جو دوسری بات اب دفعہ 144 کے حوالے سے ہی کرنا ہے جی 144 کی, جی او ہو یہ تو بہت سمپل ہے, آئی جی صاحب بھول جائیں گے اس بارے میں, کون سی دفعہ 144 نوٹیفائی ہو جائے گا, اور پھر جب پوچھا جائے گا تو ایک نہیں عدیل ڈی نوٹیفائی نہیں ہوگا, خدا کا خوف کریں, آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہوگا کام. 144 لگی رہے گی, اگر کسی نے کہا کہ 144 کی وائلیشن کیا ہے تو بیک ڈیٹ کے اندر ایک ڈی نوٹیفائی ہوگی. اگر کسی نے نہیں پوچھا تو یہ 4 گھنٹے کا جلسہ گزر جائے گا. آگے عمران خان صاحب کے لیے تو 144 تو لگی رہنی چاہیے نا, ورنہ باقی لوگوں کے لیے تو نہیں اٹھ سکتی, صرف مولانا صاحب کے لیے اٹھ رہی ہے. یہ جو ساری سیاسی صورتحال سیاست دانوں نے بنا رکھی ہے, مذاکرات کی طرف نہ جانا, سیاست کو مزید الجھاؤ میں ڈالنا, یہ بہت برے طریقے سے پاکستانی معیشت کو متاثر کرتی چلی جا رہی ہے, اور اس کا براہ راست جو اثر ہے وہ عوام پر پڑ رہا ہے. مزید کتنی مشکلات عوام کے لیے سر اٹھا سکتی ہیں. بریک آ رہی ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو وہ ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بات کریں گے پاکستانی معیشت کی. گزشتہ 1 سال میں جب سے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجا گیا, پی ڈی ایم حکومت اقتدار میں آئی اس نعرے کے ساتھ کہ عوام کو معاشی بھنور سے نکالے گی, لیکن اس ایک سارے صورتحال میں سال میں جو بنی وہ یہ ہوا کہ معاشی دیوالیہ نکل گیا ہمارا. ہر ممکن کوشش کی گئی حکومت کی بھی جانب سے, ظاہر ہے وہ ایک نعرہ لگا کر آئی, ایک ان پر بھار تھا کہ عوام کو مشکلات سے نکالنا ہے, لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہو سکا, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے یہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, اس کے باوجود کہ ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہوتا. وہ مزید کیا بات کر رہے ہیں اپنی عوام کو دکھاتے ہیں. مگر اس بیان کے بیچ اور اس بیان کے بیچ ہم نے بہت کچھ کیا. آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے ایسی بہت سی قانون سازیاں کیں, بہت سی مشکلات سامنے آئی, عوام پر بہت بوجھ ڈالا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی جو اب وزیر خزانہ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آئی ایم ایف ڈیل جو ہے وہ اب بھی خطرے میں ہے, لیکن ڈیفالٹ ہونے کی باتوں کو وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن اس بیچ یہ جو سیاست ہو رہی ہے جو معیشت کو آلریڈی نقصان پہنچا رہی ہے, یہ سیاست معیشت پر مزید کتنے گل کھلائے گی, اس پر بات کریں گے. حسن, مزید معاشی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے, آپ کس طرف معاشی مشکلات کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اسحاق ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں اگر آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں بھی ہوتا تو ہم ڈیفالٹ نہیں کرنے والے. میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب جذباتی بیان دے گئے تھے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم جو ہے ہم کہتے تھے ہم ان کی ڈونٹ کیئر تھے, لیکن اب وہ ہماری جو ہے وہ کیئر کرتے دکھائی نہیں دے رہے. اور اس سارے معاملے میں جو سیاسی معاملہ چل رہا ہے, معیشت کو ہم کہیں بھول گئے ہیں شاید, اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ اب معیشت ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے. جو ریڈ لائن تھی وہ بھی کراس ہو گئی. اب معیشت میں ایمرجنسی کی اگر آپ بات کریں تو گھروں میں ایمرجنسی لگی ہے, غریبوں کے گھروں میں جو ایمرجنسی لگی ہے, جو برے حالات ہو چکے ہیں. اور پھر آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں آئی ایم ایف سے جو ڈیڈ لاک برقرار ہے, بلکہ آئی ایم ایف نے تو ایک ریکارڈنگ کے حوالے سے معلومات مانگ لی ہیں کہ آپ مزید اس کی معلومات دیں, یعنی معاملہ مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. واحد حل تو یہی ہے کہ سیاسی بحران ختم کیا جائے, معاملات مذاکرات کی طرف جائیں یا الیکشن کی طرف جائیں. جس طرح طریقہ معاملہ حل ہوگا تو یہ بہترین ہوگا, ادروائز کیا ہوگا, بجلی مزید کچھ بھی نہیں ہوگا. حسن, آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات بڑھیں گی. عدیل بڑائی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, عالمی قوتوں کی جانب سے ہماری آرم ٹویسٹنگ بھی کی جا رہی ہے, اور ہم نے جو شرائط پوری کر دی ہیں, ایک کے بعد ایک شرط پوری کی ہے. ہر مرتبہ پتہ چلتا ہے یہ شرط پوری کرنے کے بعد دونوں طرف سے یہ کہا جاتا ہے جی بڑی زبردست پیش رفت ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے نہیں ابھی بھی کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ عمل کرنا باقی ہے.
تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب کے غصے کی وجہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، اور واقعی یہ معاملہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے. سعد رسول صاحب پھر کس طرف یہ سارا معاملہ جائے گا؟ نو مور کہنا IMF کو کتنا مہنگا پڑے گا حکومت کو؟ کوئکلی بتائیے گا. میں عدیل صاحب کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. صرف ایک اس کے اندر جملہ ایڈ کروں گا. جی چند دن پہلے میں کھانے پہ تھا جہاں پہ 4-5 فائنینشیل ایکسپرٹس تھے، کچھ بینکس کے پریزیڈنٹس، کچھ فارمر سیکرٹریز فائنانس. جی ان سب کی باتیں سن کے میرا اس میں سے کنکلوژن اتنا تھا کہ پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنے کا سٹیپ نمبر 1 یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے جان چھڑوا لی جائے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو یہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے، اس سے پاکستان کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بان.